अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हम आज ग्रामर की क्लास नंबर 12 करेंगे और आज कुछ चीज़ें हमारी पेंडिंग रह गई थी इस समय, उसको आज हम कवर कर लेते हैं आज की वीडियो में। हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल पे हम सबसे पहले बात करते हैं। हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल क्या है? बाज़ हरूफ ऐसे हैं कि अगर वो इसमें जुमले इस्मियत से पहले आ जाएं तो मुब्तदा को नस्बी हालत में ले जाते हैं। आपको पता है ना, मुब्तदा और जो खबर होती है वो दोनों हालत मरफू में होती हैं, ठीक है। और जब उनसे पहले कुछ इन हरूफ में से जो मैं अभी आपको बयान करती हूँ इनमें से कोई भी आ जाता है तो वो हालत नसब में चले जाएंगे। मुब्तदा जाएगा, खबर नहीं जाएगी। कौन कौन से हैं? ये 6 हैं। कौन कौन से? इन्ना, अन्ना, कान्ना, लाअल्ला, लईता, लकिन्ना। ठीक है, इसकी हम मिसालों को देख लेते हैं। इन्ना का मतलब है बेशक। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह जो है मुब्तदा था और इसके ऊपर ये हालत रफ़ा में था। जब इन्ना इससे पहले लगा तो ये हालत नसब में चला गया। इसी तरह लफ्ज़ देखें आप, अन्ना, इसका मतलब है कि बेशक, इस तरह के मायनों में आता है। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहाँ पे जो इसम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके ऊपर ये हालत रफ़ा में था, यानी कि तनवीन थी दो पेश के साथ, और वो अब हालत नसब में आ गया। नंबर 3 है कान्ना, गोया के। मिसाल देखें, कान्ना तिफला कमरुन। वही बात आपने यही गौर करना है कि जो मुब्तदा होगा, मुब्तदा से पहले ये हर्फ आ गए तो जो मुब्तदा है वो हालत नसब में चला जाना है। इसके बाद है लकिन्ना, लेकिन। इन्नल कुरआन बैनुन लकिन्नल काफिरीन जाहिलून। लकिन्ना के बाद जो अल काफिरीना है ये अल काफिरूना होना था। लकिन्ना के वजह से ये एक तो हालत नसब में चला गया, इना की साउंड आ गई, और ये इसके ऊपर आपको ज़बर भी नज़र आ रही है, ठीक है। फिर है लाइता, इसका मतलब है काश। लईतल इस्लाम गालिबुन, इस्लाम के ऊपर आप देखें कि ये ज़बर है जबकि ये पहले हालत रफ़ा में होना था। लअल्ला, शायद, ताकि, उम्मीद है, इस तरह की मीनिंग में आएगा। और इसकी मिसाल है लअल्ला ज़ईदुन सादिकुन, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं ताकीदी हरूफ, यानी कि वो वाले हर्फ जिनसे ज़ोर पड़ता है बात में। इनकी कुछ मिसालें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं लाम ताकीद की। लाम ताकीद क्या है? किसी भी इसम या हर्फ पर ज़ोर देने के लिए इसको शुरू में लगाते हैं और इसके ऊपर ज़बर होगी जब भी। हाँ, अब देखो, आपने इससे पहले जब लाम को हमने पढ़ा था तो हरूफ जारा में पढ़ा था, वो लाम जे ली था। ये वाले जो होंगे ये हालत नसब में होगा, ये वाला लाम। ओके, ये अब आगे मैं आपको इसकी मिसालें दूंगी। पहले में हम ताकीदी हरूफ को साथ साथ पढ़ लें कि ये कौन कौन से थे। इसके बाद हम बात करते हैं बा जायदा। बा जायदा क्या है? यानी कि बा के ऊपर आप, बा के नीचे जेर होगी, यानी कि जो हमने हरूफ जारा में बाजिर भी पढ़ा था ना, यही जब आप देखेंगे मफूल में आपको कहीं पे नज़र आएगा, मफूल पे ही होगा। ये मफूल के स्टार्ट में बाजिर भी होगा और उसको वो हालत जर में ले जाएगा। इसके साथ जब आप किसी भी जुमले में किसी मफूल के साथ बाजिर बी को आप देखते हैं, इट मीन्स कि वो उस लाइन पे, उस बात पे ज़ोर पैदा कर रहा है, यानी कि उस पर ताकीद पैदा कर रहा है। यहाँ पे आप मिसाल देखें, माअल्लाहु बिगाफिलिन, अल्लाह बिल्कुल गाफिल नहीं है। ये जो बिल्कुल है ना, ये ज़ोर वाली जो बात है ये बाकी वजह से आई थी। नंबर 2, यहाँ पे कलमा हसर के ज़रिए। नीचे मिसाल देखिए, अल मुमिनून हुमुल मुफ्लिहून। यहाँ पे ये दो जो कलमे थे, अल मुमिनून और अल मुफ्लिहून, इसमें दरमियान में ज़मीर लगाइए हालत रफ़ा की जो है, और जमा में है ये। और इसके साथ क्या हो गया, इसका तर्जुमा देखिए, मोमिन ही फलाह पाने वाले हैं। यहाँ पे जो ही है ना, ये जो ज़ोर पैदा किया, ताकीद पैदा की गई, ये हुम की वजह से हुआ। दरमियान में हुम लगा, इसको कहते हैं कलमा हसर के ज़रिए ज़ोर पैदा करना, ताकीदी अल्फाज पैदा करना, ताकीद पैदा करना। नंबर 3, हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल जो हम अभी पहले पढ़ चुके हैं। इसमें देखिए, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, इन्ना जो उसमें हमने पढ़ा था उसका मतलब है बेशक। ज़ोर पैदा करना है इसमें भी हमने जुमले में, बेशक
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ دیکھیے، ما اور اللہ، یعنی کہ کوئی بھی جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور وہ ماں سے ہو رہا ہے اور ماں کے فوراً بعد اسی جملے میں ساتھ اللہ اگر آپ کو کہیں حرف نظر آ گیا تو اس کا مطلب ہے، ماں کا مطلب ہوگا نہیں اور اللہ کا ہوگا سوائے یا مگر، اس طرح کے معنوں میں آئے گا۔ جیسے دیکھیے، من نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی بھی مدد سوائے زبردست حکمت والے اللہ کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ نہیں اور مگر کے میننگ میں یہ آ گیا۔ نمبر 5 پہ دیکھیے، ان اور اللہ کے ذریعے، ان ہاذا الا سحر مبین، یہاں پہ ان اور اللہ بھی سیم اسی طرح ہی آ رہا ہے۔ پہلے ان کا مطلب یہاں پہ نہیں آ رہا اور اللہ کا مگر، نہیں ہے یہ مگر ایک کھلا جادو، ان ہاذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر ایک کھلا جادو۔ نفی جنس کے ذریعے، لا نفی جنس کے ذریعے تاکید پیدا کرنا کیسے ہوگا؟ اگر لا کے بعد کوئی نکرہ، لا کے بعد کوئی نکرہ اسم بغیر تنوین کے ہو، بغیر تنوین کے ہو، حالت نصب میں آئے تو اس اسم کی پوری جنس کی نفی ہو، یعنی کہ مکمل ہی اس بات کو ہم نفی کر دیں گے ہر حال میں۔ لا اس کو ہم کہتے ہیں لائے نفی جنس۔ اس کی بھی میں آپ کو مثالیں دیتی ہوں۔ مثلا لا الہ الا اللہ، یہاں پہ جو لفظ لا ہے وہ الہ الا اللہ، یہ آپ کو بتا رہا ہے نہیں ہے کوئی معبود، بالکل نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے الہ سوائے اللہ کے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے لا جو ہے وہ ہر حال میں نفی کر رہا ہے، بالکل نفی کر رہا ہے کسی بات کی، وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوگا۔ لام تاکید کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ لام تاکید میں سب سے ایک مین بات آپ نے اس پہ نوٹس کرنا ہے، جو لام تاکید ہوگا اس کی کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آئے گی اس کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے جو مثالیں میں آپ کو دیتی ہوں اس میں آپ کو پہچان اس کی ہو جائے گی۔ ان الانسان لربہ لکنود، یہاں پہ لام تاکید جو ہے لکنود میں آ رہا ہے اور اس سے اس جملے میں زور پیدا ہو رہا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ نمبر 3، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ جو سارے ہیں یہ لام تاکید ہیں۔ اور نمبر 2، آپ نے جیسے لام تاکید کو سمجھا، سیم اسی پوزیشن پہ جو انا حروف مشبہ بالفعل میں جو تھا انا، وہ بھی سیم اسی پوزیشن میں زور دیتا ہے جیسے لا زور دیتا ہے کسی حرف پہ، مگر جب انا آئے گا تو اس کے ساتھ وہی آپ کو دوبارہ کنڈیشن بتا دوں کہ وہ مبتدا کو حالت نصب میں لے جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور انا کی ایک اور مثال، ان اللہ ہوا ربی و ربکم، یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ جو انا تھا وہ زور پیدا کر رہا ہے، بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، یہ انا کی وجہ سے اس میں زور پیدا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ایک اور بات کہ کچھ آپ کو ایسے جملے نظر آئیں گے جس میں انا اور لام تاکید یہ دونوں اکٹھے ہی آپ کو ملیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اس لائن میں ڈبل زور ہوگا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جملہ اسمیہ کو ہم نے انٹیروگیٹو کیسے بنانا ہے، یعنی کہ سوالیہ کیسے بنانا ہے۔ وہ اسما جو کسی جملے کو سوالیہ بنائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسما استفہام۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ہیں یہ جملے مبتدا، خبر، فاعل اور مفعول بن کر آتے ہیں۔ اوکے، میں آپ کو ان کے نام بتا دیتی ہوں جو جملے کے سٹارٹ میں آئیں گے اور یہ ان کو سوالیہ بنا دیں گے۔ کون کون سے؟ من کون، کم کتنا، اینا کہاں، کیفا کیسا، متا کب، انا کہاں سے یا کس طرح، ما کیا، ای کون سا، ایتن کون سی، یعنی کہ یہ مونس میں آئے گا، ما ہاذا ماذا کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک آتا ہے، ایک ہوگا حمزہ اور ایک ہوگا حل، ان دونوں کا بھی مطلب ہے کیا، اور یہ جو دونوں یوز ہوتے ہیں یہ جو دونوں حروف ہوتے ہیں یہ بیسیکلی اسما میں نہیں آئیں گے، یہ اسم میں نہیں آئیں گے، یہ جو حمزہ آئے گا اور جو حل آئے گا یہ دونوں
اسما میں شمار نہیں ہوتے، یہ حرف میں ہوں گے، جبکہ یہ جو اس سے پہلے جتنے یہ آپ کو میں نے نام بتائے ہیں سارے اسما میں ہیں، یہ حرف نہیں کہلائیں گے۔ مثال احاذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے، یا اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یا حل ھذا کتاب، یہ کیا ہے، یا یہ کیا کتاب ہے، اس طرح کے میننگ میں آئے گا۔ اور یہ جو بھی جہاں پہ یا حمزہ آ جاتا ہے یا کہیں پہ حل آ جاتا ہے تو یہ وہ والے کوسچن ہیں جن کا جو آنسر ہوگا وہ ہمیشہ ہاں یا نہ میں ہی آتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں اللہ کی مدد کب آئے گی، متا کا مطلب ہے کب، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، بی ای ذنب قتلت، کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، یعنی کہ کس لیے، کس کے لیے، اس طرح کے معنی میں آ رہا ہے بی ای۔ اچھا من جو ہے، من کا مطلب ہے کون، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی جناب میں سفارش کر سکے، کوسچن مارک میں آ رہا ہے۔ این، این کا مطلب ہے کہاں، ما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ پھر ہے لفظ کیفا، اس کا مطلب ہے کیا یا کیسے، یہ علم تر کیفا فعل ربک باصحاب الفیل، اس میں جو لفظ آ رہا ہے کیفا، اس کا مطلب کیا ہے، تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کوسچن مارک میں اس کو بات کو لے گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا اور آپ نے سورہ مریم میں پڑھا ہوگا یا مریم ان لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا، ٹھیک ہے۔ اور اگلا دیکھ وما ادراک ما الخطامہ، کہ اس کا مطلب ہے اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں منفی جملے کو کیسے بنانا ہے، یعنی کہ جملہ اسمیہ منفی کیسے بنتے ہیں۔ کچھ ایسے حروف ہیں جو جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرتے ہیں اور انہیں ہم حرف نافیہ کہتے ہیں۔ وہ کیا کہلاتے ہیں، وہ حروف نافیہ کہلاتے ہیں جو کہ درجہ ذیل ہیں، ما، لا، لاتا۔ اچھا یہ جو ہیں یہ حروف نافیہ جو ہیں یہ جب جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں تو خبر کو نسبی حالت میں لے جاتے ہیں۔ آپ نے اب یہ غور کرنا ہے، اس طرح کی بات پہلے ہم نے کی تھی، جو انہ لفظ آتا ہے، انہ جو حرف مشبہ بالفعل میں تھا، اس میں اب دو ہوتے ہیں نا جملے کے پارٹ، ایک ہوتا ہے مبتدا اور ایک خبر۔ جب ہم انہ کو پڑھتے ہیں کہیں پہ تو اس کے بعد جو مبتدا ہوتا ہے وہ حالت نصب میں جاتا ہے اور خبر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، خبر جو ہوتی ہے وہ حالت رفع میں ہی رہتی ہے۔ جبکہ اس کا بالکل اپوزٹ ہے جب ہم اس کو منفی جملے میں بنائیں گے، اگر ہم کہیں پہ ما دیکھ لیتے ہیں نفی کے لیے، حروف نافیہ میں ما دیکھ لیتے ہیں لفظ، تو اس کے فوراً بعد جو مبتدا ہوگا وہ اپنی اصل حالت میں ہی رہے گا، جبکہ جو خبر ہوگی وہ حالت نصب میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ہم کچھ مثالیں ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ ما نکرہ اور معرفہ ہر قسم میں مبتدا پر داخل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ما زیدن صالحن، اس میں جو زیدن ہے یہ دیکھیں حالت رفع میں ہے اور آگے جو صالحن ہے وہ حالت نصب میں چلا گیا، اس کا کیا مطلب ہے، زید نیک نہیں ہے۔ نمبر 2 پہ دیکھیں ما ھذا بشرن، بشرن نہیں ہے بشرن ہے، یعنی کہ خبر کے اوپر حالت خبر جو ہے وہ حالت نصب میں چلی گئی ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی مثالوں میں اور ایک مثال دیکھیں، لا، لا صرف نکرہ مبتدا پر داخل ہوتا ہے اور اسے مؤخر ہونے سے بچاتا ہے۔ لا رجل خیر منک، کوئی بھی مرد بہتر نہیں ہے تجھ سے۔ لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی منفی کی مثال، ان کے منفی میں آپ نے یہ نوٹس کیا کہ لفظ ما آتا ہے اس کو نفی کرنے کے لیے، یا لا آتا ہے جو جملے کو منفی بنا دیتی ہے۔ نمبر 2 ایک اور بات تھی اس میں کہ اکثر مفعول کے اوپر با زیر بی کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی جملے کو زیادہ نفی کی طرف لے جاتا ہے۔ حرف ندا آپ نے کئی جگہوں پہ پڑھا ہوگا، حرف ندا کیا ہے اس کی ہم تعریف تھوڑی سی بیان کرتے ہیں۔ کسی اسم کو پکارنے کے لیے ہر زبان پر کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اسے حرف ندا کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف ندا۔ جو اسم کو پکارا جائے وہ منادہ کہلاتا ہے، جس اسم کو پکارا جائے اسے منادہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں کثرت سے استعمال ہونے والے حروف ندا میں جو سب سے زیادہ یوز ہوا ہے وہ کیا ہے؟ یا، ٹھیک ہے۔ اور یا کی ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، منادہ اگر ال کے بغیر مفرد اسم ہو تو حروف ندا صرف اس کی تنوین کو ختم کرتا ہے، جیسے یا زیدن، اس میں ہم اس کو تنوین کو ختم کیا گیا تو کیا ہو گیا؟ یا زید۔ رسول اللہ، اور جب ہم اس کو یا کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ۔ خالی اگر حرف ہے ابو القاسم تو اس کو جب ہم یا سے پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا یا ابو القاسم۔ اس طرح اگر حرف ہے اختو ہارون تو جب ہم اس کے ساتھ یا لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یا اخت ہارون۔ ربنا، اچھا خالی جب بغیر یا کے ہوگا تو وہ پیش کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا، اور جب اس سے پہلے ہم نے یا کو دیکھنا ہے تو وہ کیا بن جائے گا؟ یا ربنا۔ نمبر 2 پہ پوائنٹ ہے، منادہ اگر ال والا مذکر اسم ہو تو حرف ندا یا کے ساتھ ایہا کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ مثال، یا کے ساتھ الانسان، جبکہ یہ جب اکٹھا اس کو ملا کے لکھا تو کیا بن گیا؟ یہ ایہا الانسان۔ یا کے ساتھ ایہا لگا اور کیا بن گیا؟ الانسان، اے انسان۔ اس طرح یا پلس الذین یا ایہا الذین بنا۔ نمبر 3 پہ ہے یا پلس الکافرون یا ایہا الکافر۔ 3 پہ دیکھیں، نمبر 3 پہ دیکھیں، منادہ اگر ال والا مونس اسم ہو تو حرف ندا یا کے ساتھ ایتھا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثلا یا نساء، اس میں لگا دیا ہم نے ایتھا تو کیا بن گیا؟ یا ایتھا النساء، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ ہم قرآن پاک میں اسم کو ڈھونڈنے کے لیے ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم قرآن مجید میں اسم کو ہر طریقے سے پہچان سکیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم فعل پہ بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔